बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार और चेयरमैन टास्क फोर्स लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर कर्नल मोहम्मद मारूफ साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मिनी लंदन के क्या क्या मसाइल हैं जो हुकूमत को फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोलो कश्मीर न्यूज़ टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। ठीक है। जिस मौजू पे आपने बात करना मुझे कहा है, ये बड़ा अहम मौजू है। देखें, हर जगह के मसाइल होते हैं। मसाइल तो एक हल होता है, दूसरा उखड़ा हो जाता है। तो जहाँ माशरा होता है, जहाँ कार होता है, वहाँ मसाइल भी होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ मीरपुर के कुछ बड़े पेक्यूलियर किस्म के मसाइल हैं, वो ये हैं। मिसाल आप देखें कि पाकिस्तान में काला बाग डैम नहीं बनने दिया। ठीक है। कश्मीरियों ने अपने कुर्बानियाँ दी, ज़मीनों पर पानी की इजाज़त दी, अपने माँ बाप और आबा और अजदाद की कब्रों पर पानी चढ़ाया और डैम बनाया। और वो सिर्फ उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत और गानियत है। अब देखें, जब ये डैम 1960 में बना, उस वक्त भी बेशुमार वादे किए गए, कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। अभी दोबारा जब इसकी अपरेजिंग हुई, उस वक्त भी बहुत वादे किए गए और उसमें बेशुमार तो पूरे हो गए हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनमें लोग अभी भी दो जा रहे हैं। मिसाल के सब लोगों को कंपनसेशन नहीं मिली। मैंने उस दिन वहाँ चकसवारी बैठा हुआ था, तो वहाँ बेशुमार ऐसे हमारे मज़ाफ़ात हैं जहाँ वहाँ की जो सोशल होती हैं, मसाजिद हैं, मदरसे हैं, शराएँ हैं, उनके लोगों को अभी तक मुआवजे नहीं मिले। और बेशुमार मामला जात जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफ़र हो गए हैं और उनने वो जो तामीरात ली थी। तो ये एक बड़ा आउटस्टैंडिंग एक मसला है। फिर मुतासिर मंगला डैम से ये वादा किया गया कि उनके जो पहले तो मुआवजा मिला उनको, जो बड़ा कुंबा के जो कबीला के बड़े थे, फिर उसके बाद जो उनके आगे छोटे कुंबे थे, मतलब बच्चों के जो मुआवजे बने थे, उनको जो प्लाटों की अलॉटमेंट थी, वो एक मसला अभी तक पेंडिंग है। ठीक है। फिर यहाँ के लोगों से वादा किया गया कि आपको यहाँ गैस दी जाएगी, वो आज तक नहीं हुआ। ये मतलब है कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो भी चली गई। अभी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को भी बने हुए 3 साल होने लगे हैं। तो ये मसला पुरानी का पुराना था और है और अभी तक चल रहा है और ये मसला हल नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह के मसाइल हैं। जी अभी देखें, इस वक्त मीरपुर में पानी के बहुत बड़ा मसला है। लोग जो है ना वो तड़प रहे हैं। अभी गर्मी का वो आलम नहीं है, अभी जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन इस वक्त भी पानी की बहुत कमी है। लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमत पानी खरीदने में मजबूर हैं। इस तरह के बड़े मसाइल हैं। इससे कबल जो था वो यहाँ की गलियों का बड़ा मसला थे, यहाँ की सर्विसेज का बड़ा मसला था। किसी हद तक यहाँ की शराएँ बनी तो हैं, लेकिन अभी भी बेशुमार पेंडिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, एक अभी रिसेंटली जो मसला खड़ा हुआ है, उस पर बहुत मुतनाज़ा किस्म का ये मसला बन गया है और वो है इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का। जिस पे जो बात की जाती है वो ये है जी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म नहीं दिया कि लोगों को घरों से निकाल के उनके सड़क पे ले। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ की मुतकाजी होती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो अवाम की खुशहाली और अवाम की वेलफेयर की बात करती है। अभी यहाँ बेशुमार जो इंक्रोचमेंट जिन पर निशानदेही की गई है, उसमें हमने नहीं देखा कि डिपार्टमेंट का को बंदा आज तक कहीं लटकाया गया हो या उसकी पनिशमेंट दी गई। मारूफ साहब, 60 की दहाई में जब मंगला डैम तामीर किया जा रहा था तो मीरपुर के लोगों से बहुत से वादे किए गए थे। कहा गया था कि आपकी आंखों से टपकने वाले के एक आंसू का आपको मुआवजा दिया जाएगा। आज मीरपुर शहर के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, फ्री बिजली की सहूलत से महरूम हैं, सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं और दीगर बहुत सी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। क्यों? उसकी बुनियादी वजह वो ये है, एक तो ये है कि मैं अफसोस से कहता हूँ कि पाकिस्तान
یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ آزاد کشمیر کے معاملات کو اس طرح کی پریارٹی یا ترجیحات میں نہیں جاتے. ایک تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مثال کے طور پر جب آپ نے یہاں پانی چڑھانا تھا, جب آپ نے پانی ڈیم بھرنا تھا, اس وقت تو کشمیری بہت اشعار کو یاد ان کے سر پر دست شکر تھا, ان کو بڑے باغ دکھائے جاتے ہیں, ان سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ پانی چڑھنے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. لیکن ایسا پانی تو چڑھ گیا, لیکن آپ دیکھیں بد نصیبی دیکھیں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کا رول بھی بڑا نیگیٹو رہا. جب یہ پانی چڑھا آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے, تو ہمارے پرائم منسٹر 3 مہینے مجھ پر نہیں آئے, حالانکہ وہ مجھ پر کہنے والے تھے. تو یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا المیہ ہے. ان کو تو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ان کی جو پریشانی ہے اس کا ان کو شیئر کرنا چاہیے, لیکن وہ آئے نہیں. اچھا, اس کے بعد وہاں جب پانی چڑھ گیا تو بے شمار لوگوں کی فصلیں ڈوبی, بے شمار اور مسائل سے 2-4 ہوئے, لیکن کوئی داد رسی نہیں ہوئی. پھر ان کے بعد دوبارہ جی عہد و پیما ہوئے, موجودہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سارے جتنی کمیاں ہیں, جتنی اس طرح کی مطلب گیس لگے گی, ٹھیک ہے جی, آپ کے جو ذیلی کماجات کا معاملہ ہے وہ حل ہوگا. یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. پھر یہ تھا کہ جہاں جس چیز کی معاوضے کی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہوں, لیکن کہنے کی حد تک ہے. تو اس میں میرے خیال میں جہاں باہر کے لوگوں کا بہت حصہ ہے وہ تو چلو ہے ہی ہیں, لیکن ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے کہ وہ بھی اس آواز کو اس طرح فورسفلی یا اس طرح اٹھاتے نہیں ہیں, جو کہ بڑا المیہ ہے. اور میرے خیال میں یہ میر پور کے جتنی بھی سیاسی قیادت ہے, اس کے ساتھ جو سول سوسائٹی ہے, ان کو سب مل کر اپنے اس جو مطالبات ہیں, اور یہ جائز مطالبات ہیں, کوئی اس میں سیاست نہیں کی جا رہی, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے, تو یہ سب لوگوں کو مل کے اس پہ لائے عمل بنانا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے. اچھا معروف صاحب, میر پور شہر میں ہونے والا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مکمل ایمانداری اور دیانتداری سے ہو رہا ہے؟ یہ میرا نہیں خیال ایسا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو مسائل کو بڑھانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے, مسائل کو حل ہونے کی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں بے شمار انکروچمنٹ ہوں گی اور بے شمار انکروچمنٹ ایسی ہیں جو لیگلی ان کو پورا کورج ہے, لیکن وہ یہاں پسند ناپسند اور کسی وکٹمائزیشن کی بنیاد پر بھی ہو رہی ہیں. کوئی کہیں مثالیں ایسے بھی ہوں جہاں جینوئن بھی ہوگا, لیکن بے شمار ایسے ہیں کہ جہاں ایک کسی شخص کے ساتھ اگر آپ کی ضد ہے تو اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور پھر دوسری بات ہے جو شریف آدمی ہے وہ مارا جا رہا ہے, جو طاقتور ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. نہ انتظامیہ کچھ کرتی ہے, نہ حکومت کچھ کرتی ہے, نہ عدالتیں کرتی ہیں. تو یہ بد نصیبی ہے. میرے خیال میں اس پہ ایک کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی میں دیکھیں اس کمیٹی میں جو ان پٹ دینے والے تھے وہ اس کے جو چیئرمین تھے وہ فیاض عباسی صاحب تھے, اور اس کے ساتھ ایم ڈی اے کے چیئرمین تھے ہمارے, اس کے بعد جہاں کے کمشنر تھے. ان لوگوں کو میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں سیاسی نمائندوں کی ایک اسٹرانگ فورس ہونی چاہیے تھی جو صحیح اس کی نمائندگی کر سکے. جو گورنمنٹ کا ملازم ہے اس نے تو وہی بات مانی ہے جو اس کو حکم دیا جاتا ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا جو ملازم ہے وہ کبھی عوام کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا, اس کو اپنی روزی کی اور اس کا اپنی جو ملازم اس کا فکر ہوتی ہے. اس میں میرے خیال میں اس کمیٹی نے جو اپنا کام کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا, میں نہیں اس پہ اعتراض نہیں کرتا, لیکن اس میں سیاسی ان پٹ اور عوامی نمائندوں کی ان پٹ ضرور ہونی چاہیے, اور اس میں کیس ٹو کیس بیسس. ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں نا آپ اندازہ کریں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان ہیں, ان کی انکروچمنٹ بڑی گالا میں ہے تو ان کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. تو کیا یہاں کی انکروچمنٹ کو ریگولرائز نہیں کیا جائے, کوئی معاوضہ لیا جائے جہاں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. کئی ایسی انکروچمنٹ ہیں جہاں شاہراہوں کے لیے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے, جو راستوں کے لیے رکاوٹ بنی ہے, جو بازار کی ایکسپینشن کے لیے رکاوٹ بنی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی انکروچمنٹ ہیں جن کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں وہ ایسی بات نہیں, یہاں تو صرف اور صرف ڈنڈے کی زبان سے بات کی جاتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ شریف لوگ مارے جا رہے ہیں, طاقتور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس کو, اور پھر ایک اور بات ہے, اس طرح یہ انکروچمنٹ پورے آزاد کشمیر میں صرف میر پور میں نہیں ہے. تو یہ میر پور ہر وقت میں سمجھ آتی کہ میر پور ہر وقت کیوں سبجیکٹ بنا ہوا ہے, کیوں ایشو بنا ہوتا ہے. تو یہ باقی کیا مظفر آباد میں انکروچمنٹ نہیں ہے, کیا راولا کوٹ میں انکروچمنٹ نہیں ہے, باقی اور شہروں میں انکروچمنٹ نہیں ہے. تو یہ ابھی اگر ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس میں اس کو ریویو کرنا چاہیے. ہم کورٹوں کا عزت کرتے ہیں, لیکن
सुप्रीम कोर्ट को पार्टी नहीं बनना चाहिए, उनको लोगों की दाद रसी करनी चाहिए, लोगों की जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि एक ही आप स्टिक ले गए और फिर ये है कि यहाँ के अभी एक मैं बताऊँ आपको, मैं आज़ाद में आर्टिकल करता रहता हूँ, ये एक बहुत बदनसीबी है। मुजफ्फराबाद या दूसरे जो इजला हैं उसमें एक तसब की निगाह से देखें, मीरपुर के लोग जो बड़े जो वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, हर बंदे की लालच की नज़र लगी होती है मीरपुर के लोगों की, ये मिनी इंग्लैंड है, इसको लूटो भाई। क्यों? ये लोगों ने मेहनत किया है, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, 2 दफ़ा अपने आबाद अजदाद की कब्रों में पानी फेरा है। तो इंग्लैंड गए, वहाँ काम किया है, वहाँ लोग काम करते हैं, मुश्किलात में हैं, इनके देखें ना उनकी जो फैमिलियाँ हैं यहाँ मौजूद हैं, ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये अगर यहाँ पैसा आया है या डेवलपमेंट हुई है तो इन लोगों की मेहनत है, किसी ने इन पर कोई एहसान नहीं किया हुआ। तो लेकिन बदनसीबी देखें MDA में यहाँ बाहर के लोग आके उन्होंने प्लाट लिए, बेचे और बेशुमार इस तरह मिसालें हैं। आज भी मीरपुर की जो यहाँ की जो दौलत है उसका लोगों की नज़र है, MD की जो फंड्स होते हैं उनको यहाँ से ले जाते हैं और दूसरी जगहों पर लगाए जाते हैं। तो ये तस्बाना रवैया नहीं होना चाहिए और हुकूमत को, आज तो ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मैं बरमला कहता हूँ हुकूमत को इंसाफ से काम लेना चाहिए, अदालतों को इंसाफ से काम। मारूफ साहब, रोठोवा हरियाम पुल अब तक मुकम्मल ना हो सका, इसकी क्या वजूहात हैं? पर देख लें ये कितनी बड़ी बात है कि 2008 में मेरे ख्याल में या 7 में ये कुछ हुआ है और अभी 2019 हो गया है, तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं, नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें देखिए ना, इसमें जो अलमिया है वो ये है कि एक दफ़ा इसका एस्टीमेट लगा, फिर दूसरी दफ़ा एस्टीमेट लगा, फिर जी टेक्निकली ये चीज़ें, भाई जो लोग जिसके ज़िम्मेदार हैं उनको सजा होनी चाहिए। ये ढिले का शिकार हुआ जा रहा है और उसकी मेरे ख्याल में मैं कश्मीर के या कश्मीरी मीरपुर के लोग कसूरवार हैं जो बस बात सुन के एक दिन कोई किसी ने बयान दे दिया, किसी दूसरे ने बयान दिया, लेकिन अमली तौर पर वो अपने हकूक़ के लिए वो फाइटिंग स्पिरिट में लोगों में नहीं है, लोग मसरत का शिकार है। ये नहीं होना चाहिए और इस तरह के मैं कहता हूँ हुकूमती नुमाइंदा हो या जो वापटा के लोग हैं उनके यहाँ आएँ और उनसे बात पुरश की जाए और उनसे मुतालबात के लिए मिल के सब लोगों के सिविल सोसाइटी, सियासतदान, डिसरिगार्ड आता है कि कौन किस पार्टी से है, सबको यकजहती से मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत को और फैसला साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और जो वापटा है, इनको इतना प्रेशराइज करना चाहिए कि वो इस काम को करें, वरना ये फिर लटका रहेगा। मारूफ साहब, आप बात करते हैं मसला कश्मीर के, कुछ कश्मीर पे बात करते हैं, मसला कश्मीर में किन किन ममालिक को आप रुकावट समझते हैं और एक मसला कश्मीर का हल क्या समझते हैं? देखिए, मसला कश्मीर जो है ये लंबा इशू है और आपको पता है 1947 से सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें सबसे बुनियादी बात जो ये जब मसला शुरू हुआ वो तो आपके सामने शेख अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त कश्मीर को डिवाइड कर दिया। चौधरी गुलाम अब्बास वो थे जो पाकिस्तान की हमायत कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला ने इंडिया की हमायत की। अभी उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर लीडर जो हैं वो शेख अब्दुल्ला थे, जिसकी वजह से ज़्यादा कश्मीर उधर चला गया और बाकी कश्मीर फिर हमारे अफगानियों ने, कुछ पाकिस्तान फौज ने मिल के कुछ कश्मीर आज़ाद कराया। तो ये आउटस्टैंडिंग इशू चल रहा है। अभी देखें, इंडिया ने एक बात जो इतने अर्सा गुजर जाने के बाद आज भी ये इशू जिंदा है और अभी वहाँ आप देखें एक जनाजे पे लाखों के तादाद में लोग आए थे। देखिए वहाँ गवर्नर राज लगा, वहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है, वहाँ की जो सियासी क़यादत है, हुर्रियत की सियासत क़यादत है, उनको पाबंद सलासत किया जाए, घरों में बंद किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि वहाँ की जो नौजवान क़यादत है, वहाँ जो यूथ है, वो अभी उनके दिल से मौत का खौफ ख़त्म हुआ है। बुरहान वानी की मौत के बाद, शहादत के बाद वहाँ की जो नौजवान हैं वो मौत से नहीं घबरा रहे, वो गोलियों से नहीं घबरा रहे, वो वहाँ लोगों में इंडियन फौज का जो खौफ है वो ख़त्म हो गया है। तो इसका अभी अलमिया ये है कि इसके रास्ते में रुकावट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट तो इंडिया है ना। देखें, दुनिया में सेकुलरिज्म की जो बात इंडिया करता है, आपके सामने ये जो ईस्ट तैमूर था वहाँ रेफरेंडम हुआ, आज़ाद हो गया। आपके सामने इंग्लैंड गुड फ्राइडे जो एग्रीमेंट था उसमें यही था कि वहाँ के जो ये जो स्कॉटलैंड वाले उन्होंने डिसाइड करा था कि वो बरतानिया के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, फैसला हो गया। तो मेरे ख्याल में इस तस्वार राय का मतलब यही है कि वहाँ के जो लोग हैं
ان کو ایک حق دیا جائے. معروف صاحب کشمیر کا مسئلہ دو قومی نظریے کا مسئلہ ہے, شارک کا مسئلہ ہے, یا پھر ٹو ٹنگ کا مسئلہ ہے, یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بیسکلی تو یہ قومی نظریے کا مسئلہ. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ چونکہ کشمیر میں 95% مسلمان لوگ, ٹھیک ہے, وہ انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, تو وہ کہتے ہیں اس وقت اور آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے, ہمیں اپنی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے, انڈیا کے ساتھ رہیں گے, یا ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے. موسٹ لائکلی جو اس میں آپشن وہ یہی تھی کہ انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, لیکن ابھی خود مختار کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں جب آپ استصواب رائے کی حق دیں گے تو وہاں کسی پہ یہ پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ وہ کہیں جی نہیں آپ یہ کریں وہ کریں, وہ تو پھر ان کو آپشن جو دی جاتی ہیں وہ ساری آپشن دی جانی پڑی گی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ موسٹلی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ابھی جو وہاں دیکھیں نا اس بات کی گمازی ہے کہ وہاں جب جنازہ ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے, پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ انڈیا کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں, انڈیا کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے, اور سر عام یہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں آزاد کشمیر کے لوگ تو وہیں ادھر ہیں نا, مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ وہاں نہیں رہنا چاہتے. اور ابھی تو حالت یہ ہے کہ محبوبہ مفتی, فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, وہ لوگ یہ کہتے ہیں حریت والوں کو کہ آپ آگے قیادت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہاں اتنی انریسٹ ہے. اور دیکھیں ابھی بلدیاتی الیکشن وہاں لوکل باڈی کے الیکشن جو ہے 8%, 10%, اننت ناگ یہ جو سری نگر ویلی کا جو علاقہ ہے وہاں اتنی 5% وہاں ٹرن اوور ہے. ابھی جنرل الیکشن ہوئے ہیں یہ ابھی چل رہے ہیں, تو وہاں بھی جو سری نگر کا یا ویلی کا جو علاقہ ہے وہاں 8%, 9%, 5% اس طرح کی ٹرن اوور رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی وہاں کا جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کا حصہ نہیں بنا جاتے. تو یہ قومی نظریے کی بات ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہتے. دیکھیے اسی وجہ بھی ہے, اسی وجہ یہ ہے کہ وہاں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں گو کشی وہ قانون بن چکا ہے کہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا کسی اپنے مذہب کو کسی پہ ٹھونسا تو نہیں جا سکتا. وہاں کرسچن محفوظ نہیں ہے آپ کے سامنے, وہاں کرسچن کو جو مارا جا رہا ہے. بلکہ میں ایک بتاؤں آپ کو بتاؤ, ساؤتھ افریقہ کی 44 ممالک نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے انڈیا سے کہا کہ جو وہاں جو دوسری مائنارٹیز ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. تو یہ جو ہے نا جو کشمیر کا ایشو ہے اس میں جس طرح میں پہلے بتا رہا وہاں انڈیجنسلی لوگوں میں بہت ربوٹ ہے. اس کے ساتھ جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آج دو انڈیا میں جو اینٹی ہندوازم جو ہے اس کے خلاف یا ہندو کے علاوہ جتنی مائنارٹیز ہیں وہاں ہندو فنڈامنٹلسٹ جو ہے انہوں نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک آپ یہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا ابھی ورلڈ جو ہے نا وہ اکنامکس ایجنڈے کی طرف جا رہی ہے. تو انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں دیکھنا 1 ارب اور 22 کروڑ ان کی آبادی ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف لگی ہیں, خاص کر امریکہ اور اسی طرح ہمارے مڈل ایسٹ والے بھائی بھی جو ہیں وہ بھی اس کو اپنی مارکیٹ سمجھتے ہیں, اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. سملرلی یورپ والے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. اور انڈیا کسی صورت میں انڈیا کی جو خیال ہے یا انڈیا کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک مسئلہ کشمیر کو حل کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کی اور جو باقی آزادی کی جو تاریخیں ہیں وہ شاید وہ کھڑی ہو جائیں گی. اس لیے وہ اس کشمیر فریڈم موومنٹ کو پر فورس قوت کے ذریعے دبا کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں اس کی سلامتی ہے اور اس کی بقا. معروف صاحب ہندوستان اور پاکستان مسئلہ کشمیر کو بائی لیٹرل ایشو سمجھتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں بائی لیٹرل ایشو سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا کشمیریوں کی رائے بھی لینی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسکلی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے نہیں, لیکن ایک قسمتی بدنصیبی سمجھے کہ شملہ معاہدے کے تحت یہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ یہ اس کا بائی لیٹرل ایشو ہوا جس سے یہ انٹرنیشنل لیول سے اس کی ریٹنگ کم ہو گئی. لیکن اگر یہ بائی لیٹرل ایشو مان لیا شملہ معاہدے میں تو ٹھیک ہے بھائی مان, تو کیا وہ تو 72 کی بات ہے نا, تو کیا ابھی مسئلہ حل ہو گیا؟ اس کے بعد آج بھی تاریخ جو ہے بلکہ اس کے بعد کچھ کول ڈاؤن ہوا, لیکن 89 کے بعد اس کنٹینیوسلی وہاں بلڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہاں وائلنس ہو رہی ہے, وہاں نوجوان جو ہیں وہ مطلب جو انڈین جو فوج ہے 7 لاکھ
جو آرمی ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں کنٹرول نہیں کر رہی. اور ابھی آپ کے سامنے وہاں کے جو انڈیجنس اس موومنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو کنٹونمنٹ سے نہیں ہیں, فوجی وہاں سے بھاگ رہے ہیں, وہ خوب میں تاری ہیں کہ کس وقت ہمیں یہ پلوامہ میں آپ کے سامنے ہوا کہ وہاں کا لوکل ایک نوجوان تھا جس ڈار اس کا نام تھا, اور اس نے یہ سوسائڈ اٹیک کیا. اور وہاں کی جو انڈیا کی جو لوکل جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا ابھی کیونکہ انڈیا کے الیکشن تھے تو اس نے الزام تو پاکستان پہ لگا دیا, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. وہ وہاں کے لوکل ساڑھے 750 پاؤنڈ کا وہ جو ایکسپلوسو تھا وہ پاکستان سے تو نہیں جا سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت حالت یہ ہے کہ 2 کلو بیف جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بندہ کر نہیں سکتا. تو اتنی بڑی حجم کا والیوم کا جو ایکسپلوسو کیسے ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے جی آپ کا بائی لیٹر ہے, بھائی اگر بائی لیٹر ہے تو حل کرو نا اس کو. انڈیا تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ. تو انڈیا جب بات ہی نہیں کرے گا, انڈیا اس کو ایشو سمجھتے ہی ہے. انڈیا کی اسٹانس یہ ہے کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے جسے وہ اٹوٹا کہتے ہیں. تو وہ تو اس ایشو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بائی لیٹرل تب ہو سکتا ہے بھائی ایک ایشو کو مانا جائے, اس کے بعد پھر آپ یہ کہ ہم نیگوشیشن کریں گے, تو وہ تو وہی بات نہیں رہی. تو یہ جس طریقہ سے یہ موومنٹ چل رہی ہے یہ انڈیا کو گیو اپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے معروف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارا وکیل جو ہے وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کشمیریوں کو ایک وکیل کی ضرورت ہے یا پھر کشمیریوں کو اپنا کیس خود ڈیفینڈ کرنا چاہیے؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ ہمارا وکیل پاکستان ہے, پاکستان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کچھ کام کرنا چاہے بھی تو وہ کر نہیں سکتا. مثال میں بات بتاتا ہوں, ابھی آپ ان پہ ایک پاکستان کو FATF میں گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, جس وجہ سے آپ پہ سینکشن لگنے کا خطرہ ہے کیونکہ وہ ابھی بلیک میں ہے. ابھی اس کا پریشر تھا کہ جو سعود اظہر ہے اس کو بھی ٹیررسٹ ہوتا ہے. پاکستان کو سعود کیس ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کو خطرہ ہے کہ ہم اگر زیادہ حالانکہ چائنا سے پہلے ویٹو کرتا رہا لیکن اس نے ویٹو نہیں کیا. ویٹو پلوامہ کیس میں انوالومنٹ کہ جو وہ اسے منسلک کرتے وہ تو بچت ہو گئی ہے, اور کشمیر جو اسٹرگل کے ساتھ اس کی لنک نہیں کیا یہ تو بچت ہو گئی ہے, لیکن ٹیررسٹ انہوں نے قرار کر دیا اور اس کی جو باقی جو اصولات پورے ہوئے. اسی طرح حافظ سعید صاحب, ابھی اسی لیے جو نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان میں بنا تھا اس پہ ابھی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. تو پاکستان تو اس وقت سچی بات ہے کہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے, تو وہ کشمیر ایشو کو اس فورسفلی طریقے سے اٹھا نہیں سکتا کیونکہ جو انڈیا ہے میں نے جیسے پہلے بتایا انڈیا کی بڑی پاور ہے اور انڈیا کی لابی جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے. تو وہ تو کشمیر فریڈم موومنٹ جو ہے اس کو وہ دہشت گرد ایک تحریک دلوانے کے چکر میں, اور امریکہ کافی زیادہ ان کی سپورٹ بھی کرتا ہے کیونکہ امریکہ کے اپنے مسائل ہیں. امریکہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ سی پیک سے تکلیف ہے. پاکستان میں جو چائنی انفلوئنس بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے. تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں سامنے سمندر ہے پیچھے پہاڑ کے رہے ہیں, تو پاکستان کافی مشکلات میں شکار ہے. تو پاکستان اپنا اس طرح کا فورسفل رول ادا نہیں کر رہا, لیکن جو ان کی اتنی لمیٹیشن کے بعد بھی جو ان سے ہو سکتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان, لیکن اس میں پھر ایک اور بہت پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے ہر قیادت کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, ہر قیادت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو اس میں اس تاریخ میں نشیب و افراد بھی آتے ہیں اور اس میں کمیاں اور خد و خال آتے رہتے ہیں. دوسری بات کہ میں بتاؤں انٹرنیشنل لیول پہ میں بتاؤں کہ چائنا بھی پاکستان پہ اس وقت زور اس کا یہی ہے کہ آپ سی پیک کو مکمل کریں, سی پیک کو مکمل کریں. تو اس طرح کی کنٹراورشل جو ایشوز ہیں لائک کشمیر ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ زیادہ انوالو نہ ہوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سی پیک لانچ ہو جائے گا, سی پیک مکمل ہو جائے گا, آپ اکنامکلی بہتر ہو جائیں گے, مستحکم ہو جائیں گے, تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. اس موجودہ حالات میں آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان حالات میں کشمیر ایشو کے لیے کشمیری قوم کے لیے مثال ہے. تاہم کشمیری خود جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ کمنٹیبل ہے. وہ بولتے تھے وہاں خاص کر دیکھیں آپ کتنے عرصے سے بے یار و مددگار, قوم کو سپورٹ نہیں ہے, صرف خود ان کی انڈیجنس تاریخ ہے. ایک جنازہ ہوتا ہے لاکھوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں کی جو روز کرفیو لگے ہوتے ہیں, نظر بند گھروں میں نظر بند, لیکن اس کے باوجود مطلب سلوٹ ٹو دیٹ نیشن ہے نا ان کو نوجوانوں کو کہ جو اسٹرگل کو چلا رہے ہیں. اور انڈیا سخت گرا ہوا ہے, انڈیا پریشان ہے.
انڈیا جو ہے نا وہ اس چیز کو مان تو نہیں رہا، لیکن ان کی جو لوکل قیادت ہے، ان کی جو سیاسی قیادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں اس ایشو میں مزید جو ہے وہ تقویت آئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ مودی کی پالیسیز ہیں، فنڈامنٹلسٹ، دہشت گرد، وہ خود بذات خود ان کی سخت پالیسیاں ہیں، وہ جو ہندو کے علاوہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں انریسٹ بہت زیادہ ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں پڑھیں، وہاں جو ہے نا یہ مذہبی انتہا پسندی وہ بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، اور اس میں پاکستان سے بھی ان میں مذہبی انتہا پسندی پیدا ہوئی ہے۔ تو دوسرے کی تیسرے نمبر پہ ہے عراق اور جو ہے نا شام کے بعد وہاں انتہا پسندی ہے، تو یہ اس طرح کے واقعات وہاں۔ معروف صاحب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ماضی میں ایک تھے، ان کی لیگل انٹینٹی ماضی میں ایک تھی، اب ان کا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو جدا کرنے کی کیوں سازش کی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ سازش تو نہیں آپ کہہ سکتے، تو ہم اس میں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ کراچی ایگریمنٹ کے تحت اس کو دوسرے لفظوں میں پاکستان کا استعمال کس جگہ، لیکن اس سے کشمیر میں چونکہ ایک کمزوری آتی تھی تو اس کا اسٹیٹس آزاد کشمیر سے علیحدہ رکھ دیا گیا۔ بیسکلی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت اور بلتستان کشمیر کا حصہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کشمیری قیادت تھی اس پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات کہہ چکے ہیں کہ سردار ابراہیم، سردار قیوم اور کے ایچ خورشید، ان لوگوں نے اس جو ہے اپنا کراچی ایگریمنٹ، سردار ابراہیم اس کے سگنیٹری تھے، انہوں نے یہ کام صحیح نہیں کیا، اس وجہ سے کشمیر کو نقصان ہوا۔ بہرحال ابھی اس کے سچی بات تو یہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کا حصہ ہے، لیکن ابھی انہوں نے ایک طرح کا صوبہ ڈکلیئر کر کے وہاں وزیر اعلیٰ کھڑا کر دیا ہے، گورنر کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی نیکسٹ جو ایک موو یہ تھی کہ اس کو باقاعدہ ایک صوبہ ڈکلیئر کر کے وہاں سینٹ کی سیٹیں اور ایم این ایس کی جو اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اس میں ان کو سیٹیں دی جائیں، لیکن وہ پھر کچھ جو بیوروکریٹ تھے جو انٹرنیشنل جو سفارتکاری کے ماہر تھے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کیا تو اسے کشمیر کا مسئلہ اور ٹھیک ہوگا، تو یہ کام رہ گیا ہے۔ تو اس میں مختلف فروٹ فار تھار یا مختلف لوگوں کی مختلف خیالات ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے گلگت اور بلتستان پاکستان کا حصہ بنا دیا، ڈکلیئر کر دیا جائے، تو لیکن کشمیری قیادت اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ اس ایشو کو، جیسے میں کہوں آپ کو، جو انڈیا ہے وہ بھی گلگت بلتستان کو اس لحاظ سے ایک متنازع علاقہ قرار دیتا ہے، اور اس لیے وہ سی پیک کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ سی پیک جو گلگت بلتستان سے جا رہا ہے وہ آزاد کشمیر سے نہیں جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع علاقے سے جا رہا ہے، لہٰذا یہ پروجیکٹ نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ نے اس کو پاکستان کا علاقہ ڈکلیئر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے اس موقف کی تائید کر دی جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا صوبہ قرار دیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک سفارتی لیول پر یہ ایک ویک ہے۔ معروف صاحب، 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی ریاست کیا کبھی مستقبل میں ایک ہو سکے گی؟ کیا کبھی کشمیر آزاد ہو سکے گا؟ لیکن جی کشمیر کے جو لوگوں کی جو فریڈم سٹرگل ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس وقت موجودہ جو انٹرنیشنل یا بین الاقوامی انوائرمنٹ جو حالات ہیں اس میں یہ مستقبل قریب ہے، مجھے اس میں اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں، امریکہ، ایون چائنا بھی مسئلہ کشمیر کے ریزولوشن میں کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ امریکہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ انڈیا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سملرلی یورپین جو تاہم اس وقت جو بنیادی چیز جو کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کری ہے نا وہ ہے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس جو اس کی ابیوز ہو رہا ہے، وہاں جو انڈیا ظلم کر رہا ہے، کشمیریوں کو مار رہا ہے، وہ ایک پیسفل اسٹرگل میں وہ کوئی ان کی عسکری قوت یا اس میں وائلنس نہیں ہے، لیکن انڈیا وہاں جو ان پہ ظلم کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ پچھلے 20 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کشمیری شہید ہوئے ہیں، تو یہ جو انسانی قتل و غارت ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اس بات پہ آپ دیکھیں ہیومن رائٹ کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، پھر یورپین یونین نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، پھر انگلینڈ کی جو اسمبلی وہاں بھی ایک گروپ ہے، کشمیر گروپ،
انہوں نے بھی اس پر اور ان کی اسمبلی نے ان کی پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا. تو ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہائی لائٹ ضرور ہو رہا ہے, لیکن سیاسی طور پر اس میں وہ وجدان یا اس میں اس اسپرٹ نظر نہیں آتا. معروف صاحب, کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے, ہندوستان کے ساتھ جانا چاہیے, یا پھر خود مختار کو جانا چاہیے, یا پھر اس مسئلے کو کشمیریوں پر چھوڑنا چاہیے؟ آپ کیا تجویز دیں گے, اور اس وقت جو لوگ آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ الٹیمیٹلی کشمیریوں نے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اگر جغرافیائی, زمینی اور سیاسی حالات واقعات کا جائزہ لے کر بات کی جائے تو جس طرح کہ قائد اعظم نے تو کہا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارہ ہے. اگر قائد اعظم چونکہ پاکستان کے گورنر جیسے آپ ان کی بات کو ایک سائڈ پر چھوڑ دیں, اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر کشمیر انڈیا کے ساتھ جانا تو یہ اسٹرگل کیوں چلتی ہے اتنے عرصے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ ویسے بات ہو گئے, اس کو آپ نہیں, وہ زمینی عقائد کے تحت آپ اس پر بات نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ خود مختار, کیونکہ لوگ جب بات کی خود مختار کی بات کرتے ہیں, ہم خود مختار کی بات کرتے ہیں. لیٹس سپوز کشمیر خود مختار ہوتا ہے تو یہ لینڈ لاک کنٹری ہے, لینڈ لاک کنٹری افغانستان ہے, حوالہ دے. تو یہ ایک دنیا کی سیاست کا ایک میدان ہی بن جائے گا, میدان جنگ بنا رہے گا. تو کشمیریوں کی حالت ذات جو ہے اب تر سے اب تر ہوتی جائے گی. آپ کو ہر وقت انڈیا سے بھی خطرہ رہے گا, پاکستان سے بھی خطرہ رہے گا, چائنا بھی خطرہ رہے گا, اور امریکہ جو ہے وہ اپنی سیاست دھیان سے مکائے گا. تو اس لیے انڈیپینڈنٹ جو ہے خود مختار وہ معروضی حالات کے تحت کسی لحاظ سے بھی سوٹیبل نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں کس لیے کہ ہمارے بچے, ہماری زندگی میں پراسپیرٹی آئے, ہمارے بچے جو ہیں ان کی اچھی ایجوکیشن ہو, ان کی زندگی میں بہتری آئے. تو بھائی دنیا میں آپ دیکھیں جو ممالک ہیں وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں, جو بارڈرز ہیں, ان کو نرم کر رہے ہیں. تو ہم تو ہماری جتنی بھی دیکھیں ہماری تجارت جو ہے, ہمیں جو نزدیک تھی جو سی پورٹ ہے ہماری وہ کراچی ہے. ٹھیک ہے, ہماری جتنی بھی تجارت ہے وہ ادھر سے جا رہی ہے, کیونکہ انڈیا کے ساتھ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے اتنے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہاں ایک یا دو ٹوٹل جو ہے نا وہ اتر رہے ہیں جس سے وہ تجارت ہو سکتی ہے, اور وہ بھی سردی میں بند ہو جاتا ہے. تو آپ کی تجارت جتنی بھی ہے, آپ کی جتنی بھی باہر دنیا کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ تھرو پاکستان ہوں گے. تو آپ کے جتنے دریائیں پاکستان میں آ رہے ہیں, آپ کی شاہراہیں ساری پاکستان سے ملتی ہیں, آپ کی جغرافیکلی, آپ کی جو کلچرلی آپ پاکستان سے زیادہ کلوز ہیں, لنگوسٹکلی مذہبی طور پر آپ کا رشتہ پاکستان سے نزدیک ہے. تو قائد اعظم کی بات کو اگر آپ اتنا لیٹ کو جو خود مختار کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستانی تھے, وہ قائد اعظم کی بات کو آپ چھوڑ دیں, اب زمینی عقائد کو دیکھیں, معروضی حالات کو دیکھیں, اپنے فائدے کی اگر بات کریں تو آپ کا جو ڈپینڈنس ہے, جو علاقہ ہے وہ پاکستان ساتھ بنتا ہے. اور دیکھیں وقت نے ثابت کیا ہے, شیخ عبداللہ صاحب نے ادھر اٹیک کر کے آج بھی وہاں کے جو یوتھ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی شیخ عبداللہ کو بری نظر دیتے ہیں. اور آج ان کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے جی حریت کانفرنس والوں کو کہ آپ قیادت کریں, ہم آپ کے ساتھ چلیں, ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. میں بتاؤں ایک دن میں ظفر اللہ صاحب ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ انڈیا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کسی سے ملنا چاہیں گے, وہ سب شیخ عبداللہ زندہ تھے. تو ہم نے, وہ کہتے ہیں میں ہمارے ساتھ جو وفد ہے ہم نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم شیخ عبداللہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ان سے رابطہ کیا گیا تو وہ بیمار تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا دلی میں ہم سے ملنے کے لیے, یہ فاروق عبداللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ ہمارے پاس آیا, بیٹھا رہا, تو بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ آپ ہمارے وکیل بنے ہوئے ہیں, آپ اس کشمیری سی کو زندہ کیا ہوا ہے, ورنہ انڈیا کشمیریوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ہمیشہ شک کی نگاہ. وہ کہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں آج دہلی آیا ہوں نا تو میرے پاس جاسوس, میرے پیچھے جاسوس لگے ہوئے ہیں, سب انٹیلیجنس لگے ہوئے ہیں. تو یہ کبھی بھی کشمیریوں کا اعتبار نہیں کرتا, یہ جو انڈیا والے ہیں. تو ہمارا جو ہے جینا مرنا کلچرلی, لنگوسٹکلی اور مذہبی لحاظ سے سارے تانے بانے وہ پاکستان سے ملتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس آپشن صرف علاقے پاکستان ہے. ماں بھی کوئی لوگ میرے اس نقطے سے یا اس نقطے سے نہ آگے کریں, لیکن زمینی عقائد. تو میرے خیال میں
اسی بات پہ سوچنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ استصواب رائے میں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی, اس میں تو جسی جو رائے ہو دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو آخر آپ نے پیغام کی بات کی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر اسٹرگل جو ہے ابھی چونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے, میڈیا کی بات پر ابھی جو ففتھ جنریشن وار جسے کہتے ہیں, ففتھ جنریشن, وہی سائیکالوجیکل وار ہے, وہی میڈیا کی وار ہے, وہی انٹیلیجنس کی وار ہے, وہ مائنڈ سیٹ کو بنانے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان حالات میں ہمیں جو کشمیر کی تاریخ ہے اب بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اسے آگاہ رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں نے اتنی قربانیاں کی نہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں, ان کو اتنی سزا کیوں ملی کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اور آج بھی جو وہاں ان کو قتل کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو اپنے بچوں کو, اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم مسلمان اگر ہیں تو ہمارا مستقبل کیا ہے, ہمیں ہمارا رہنے کا سہنے کا, ہمارا کلچرلی ہمارا کیا, جو ہمارا اثاثہ کیا ہے. اور یہ جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں وہ ایمان کی عدالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں, ان کو کوئی لالچ تو نہیں ہے. یہ جو جتنے لوگ وہاں جو اتنے جوان جوش کریں, ابھی دیکھیں وہاں کی جو تجارت ہے وہاں ختم, کالجز بند ہوئے ہیں, وہاں کی مساجد بند ہوئے ہیں, لوگوں کے بازار بند ہوئے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی, ان کی زندگی اجیر نہیں بنی ہے. لیکن وہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, اور ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی, یہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اپنا جتنا بھی حصہ ڈال ہوتا ہے ہمیں ڈالنا چاہیے کسی بھی نقطہ نظر سے. اور اس جو تاریخی یہ جو آزادی کی مومنٹ ہے, اس کو جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو دہشت گرد قرار دینے کی, اس کا میرے خیال میں دفاع کرنے کے لیے ہمیں اپنا جو بھی سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ کرنل معروف صاحب آج کے اس پروگرام کے لیے وقت دینے کا. ناظرین محترم, پروگرام کے اختتام پہ یہی کہوں گا کہ حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین محترم, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام سے فیضان منور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.